सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान की सियासत की किस्मत इस वक्त अदालती फ़ैसलों से जुड़ी है। मखसूस नशिस्तों से लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स तक के मामलात पर बड़ी सियासी जमातों की किस्मत अगर मैं कहूँ दाव पर लगी है तो गलत नहीं होगा। खबरें ये कि सुप्रीम कोर्ट कल मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना सकती है, जबकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में फॉर्म 45 को लेकर नून लीगी MNAs को मुश्किलात का सामना है। इन्हीं मामलात की वजह से सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब फ़िलहाल अधूरा दिखाई देता है, जिसका खमियाजा 100% आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है और वो आवाम को भुगतना पड़ता है। अब ऐसे में क्या सियासी रहबर मिलकर मसाइल हल करने पर मुत्तफिक होंगे? बातचीत मुज़ाकरात के जो बंद दरवाजे हैं फ़िलहाल क्या वो खुलेंगे? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और खलील ताहिर सिंधु साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो आपकी इजाज़त से ज़रा मैं पहले आपसे शुरू कर सकूँ। डॉक्टर साहब, ये 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में परवेज़ खट्टक साहब, जिन्होंने बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, क्या अहमियत है इस बयान की आपके मुताबिक? आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस बयान को और क्या असरात होंगे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, अगर आप उनका बयान देखें तो उस बयान में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि काबीना में वो पेश हुआ, बंद लिफाफे में था, बताया गया कि भाई इसमें ये चीज़ें हैं और काबीना ने उसकी मंजूरी दी, एंड दैट्स ऑल। उसमें इमरान खान कहाँ आता है? मतलब वेयर डज इमरान खान कम इन? काबीना में तो ये खुद भी थे, एतराज़ उठाया था, उसके बाद एंड में देखिए हर एक चीज़ के शुरू में आप एतराज़ उठाते हैं, उसके बाद आप पास कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी बजट पे एतराज़ उठाया था और बजट पास कर दिया। सो दैट मीन्स एंड में उनके एतराज़ात दूर हो गए, वो बीच में शामिल हो गए। तो अगर इनका वोट यस आया था तो आप वो देख लें, उस दिन की आप वो मीटिंग देख लें, उसमें किन लोगों ने इख्तिलाफ किया था। देखिए मैं क्या वो यूनानिमसली पास हुआ था या वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ पास हुआ था? अगर तो वो यूनानिमसली पास हुआ था तो परवेज़ खट्टक उतने ही बीच में इन्वॉल्व हैं जितने इमरान खान। वो पूरी काबीना की है ना, वो एक बंदे की नहीं है। तो आप उसको ये कह देना कि नंबर 2। देखिए इस तरह है कि थोड़ी देर के लिए हमें बात चीज़ों को देखना पड़ेगा, और आप ये देखिए किस सोच में चलेगी? नहीं, मैं इसलिए सोच गया था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। इस तरह है, एक बंदे के अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया। हाँ। आप कहते हो उसने फ़ायदा उठाया पैसे का। एक बंदे की हिस्से में एक, जिसे कहते हैं ना, इंच की ज़मीन नहीं आई और ना आएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट वो ज़मीन, अगर ये कॉलेज ख़त्म हो जाता है, वो ज़मीन वापस मलिक रियाज को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फिर कैसे इसको फ़ायदा होगा? नंबर 3, कोई फाइनेंशियल गेन उसमें इनके नहीं है, तो कैसे फ़ायदा होगा? आप जाए जो वाक़या है उधर जाकर देखें, वहाँ पे इस वक्त यूनिवर्सिटी अप एंड रनिंग है। तो मुझे समझ नहीं आती कि इस लिहाज से अगर आप लोगों ने इस तरीके के घटिया केसेस ही करने हैं, और ये भी शायद उतना घटिया नहीं है जितना घटिया इन लोगों ने इद्दत केस में किया हुआ है। देखिए एंड में क्या कर रहे हैं, एंड में ये अपनी जो है ना, सर अदालत में मामलात हैं, आप घटिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ही अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं। नहीं, मैं केस की बात करूं, अदालत ने इस केस के ऊपर डिसीजन लेना है। लेकिन आप इसको भी घटिया कहेंगे कि ये गलत नहीं है? मुझे एक बात बताएं, इससे मुझे एक बात बताएं, वो कौन सी अदालत होगी जो इद्दत के केस को घटिया नहीं कहेगी? जो शरीयत के खिलाफ है। शरीयत में इद्दत के अंदर अगर हो भी जाते हैं उसकी सज़ा कोई नहीं है, आप सिर्फ उसको रीडू करते हैं। और अगर आप लोग किसी लिहाज से गवाही देखते हैं, ये वाहिद चीज़ है जिसमें औरत की गवाही बीच में जाती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही पाकिस्तान की वो सारे लोग जो कि वो जो जब एक बात बनी थी कि क्या औरत मार्च और मेरी जैसा मेरी मर्जी हो, वो सारे वो सब बाहर आ गए थे। आज एक बापर्दा औरत जो कि बाहर भी नहीं आती, जिसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, आज अब उसकी पर्सनल ज़िंदगी के ऊपर ये करे, और वो भी एक शख्स 6 साल बाद उसके ऊपर कर रहा है जिसने उनको राइट और रॉन्ग तलाक दे दी। तो आप उस लिहाज से करो। इसको कौन कहेगा कि ये घटिया केस नहीं है? कौन कहेगा?
مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ جس کی پیروی کر رہے ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس وکیل کے اوپر جو اس کلائنٹ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, وہ ایک قسم کو اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ ایک قسم کا جو شریعت کے فیصلے کے خلاف بات جاری ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بہت شکریہ, دیکھ رہی ہے اس کیس کو. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں, بہت ساری چیزیں کانسٹیٹیوشنل اور آئینی ہوتی ہیں جن کو شاید وہ اس لیول پہ نہ سمجھتے ہوں, جیسے میں ایز اے پریکٹسنگ لائر ان چیزوں کو زیادہ شاید سمجھتا ہوں. آپ تو میں کہنے لگی تھی کہ آپ تو لائر بھی ہیں. جی وہی میں کہنے لگا ہوں. ابھی تو میں ڈاکٹر صاحب سے انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ خدا کے لیے کسی بھی وکیل کو آپ نہ کہیں کہ وہ کون وکیل بن گیا, گھٹیا وکیل بن گیا, یہ پلیز نہ کہیں. میرے وہ پروفیشنل فیلوز ہیں سارے, کیس کوئی بھی ہو سکتا ہے, غلطی بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. دوسرا, میں عدت اور مدت چونکہ دونوں پوری نہیں ہوئی, لیکن عدت والے کیس پہ میں بات نہیں کروں گا, میرا اپنا ضمیر کانشیس اجازت نہیں دیتا, اور نہ میں نے کبھی آج تک بات کی ہے. مدت کی میں بات کر سکتا ہوں کیونکہ دونوں پوری نہیں, بالکل 100% جو میرا اپنا ضمیر ہے, میں نے اپنے ضمیر کا جواب دینا ہے نا, میں نے کسی اور کو جواب نہیں دینا. ایک اور انہوں نے بات فرمائی ہے ڈاکٹر صاحب نے, یہ جو کیبنٹ ہوتی ہے نا, یہ کلیکٹیو, میں 4 دفعہ منسٹر رہا ہوں, کلیکٹیو رسپانسبل ہوتی ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے ججمنٹ میں بھی, اور یہ کہہ دیا گیا تھا جسٹس ثاقب نثار نے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی اور پوری کیبنٹ کے سامنے آپ چیز رکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر بلکہ مجھے تو یہ لگا کہ ڈاکٹر صاحب کے آج کے ان کے بیان کے بعد کہ پرویز خٹک بھی اس کیبنٹ میں سارے پھنسیں گے, یہ جو باقی وزیر رہ گئے وہ بھی سارے پھنس جائیں گے اگر تو یہ کلیکٹیو ان کا ڈیسیژن ہے. اگر حالانکہ انہوں نے بیان یہ دیا کہ انہوں نے دکھایا ہی نہیں, لفافہ بند کیا ہوا تھا. میں کیبنٹ میں رہا ہوں, اتنی روزانہ کیبنٹ کی میٹنگز ہوتی تھی, مطلب بہت دفعہ 20 سال کیبنٹ میں رہنا چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن کیبنٹ کو ڈاکٹر صاحب یہ ہمیشہ دکھایا جاتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھدار اس حوالے سے, اور کیبنٹ اگر اس کو اپروو کرتی ہے وہ یونینیمسلی, دین یہ تو سیدھا فراڈ تھا کہ سپریم کورٹ میں پیسے آئے ڈیم کی شکل میں, ڈیم والوں نے آگے دے دیے ان کو, انہوں نے القادر ٹرسٹ بنا لیا. یہ پاکستانی گورنمنٹ کا پیسہ تھا, یہ کسی فرد واحد کا پیسہ تو نہیں تھا. تو کس کے پاس ہے پیسہ؟ مطلب عمران خان کے پاس ہے, اور اس کے اہلیہ کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ آج آپ پتہ کریں کس کے پاس ہے. یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, اور اس کو کلیم کیا ہوا سندھ, اس کو کلیم کیا ہوا سندھ نے کلیم کیا ہوا نمبر 2, اس کے اوپر انٹرسٹ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. چلیں جی, اگر اتنی بات ہے, اگر 1 روپے عمران خان کے اس میں کیا ہوگا, جو مرضی. ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, اگر خدا بالکل 100% بڑے ہی ادب سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادھر نہیں ہے پیسہ, تو پھر یہ تو کیس ہی نہیں چلنا چاہیے. آپ جائیں عدالت میں جا کے کہیں یہ کیس نہیں چلا رہے ہیں, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. آپ کے وکلا کو کہنا چاہیے نا. آپ کے آج پرویز خٹک بیان دے گا, کل اعظم خان آئے گا, پرسوں زبیدہ جلال آئے گی, وہ سارے بیان دے گے. اور اس میں پرویز خٹک نے کیا کہا ہے؟ پرویز خٹک نے یہی تو کہا ہے. سر ابھی تو اس میں کراس ایگزامن ہونا, دیر آر 3 stages in the criminal case. پہلی سٹیج ہے کہ چیف ہو گیا, اب کراس ایگزامن ہوگا, آپ کر لیں, اب تینوں سٹیج کریں, آپ چوتھا سٹیج بھی بیچ میں ڈال دیں. نہیں چوتھا نہیں ڈاکٹر صاحب, میں بڑے ادب سے ساتھ, آپ لوگ تو یوں لا بدل رہے ہیں. نہیں لا نہیں بدل, اس کا یہ فوجداری کرمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی آپ کر رہے ہیں, پہلے چیف ہوگا جو پروسیکیوشن وٹنس ہے, اس کو PW کہتے ہیں ہم CRPC میں, اور اس پہ پھر کراس ایگزامن ہوگا, جو پھر اس کے بعد دوبارہ بھی اس پہ باتیں طلب کیا جا سکتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کورٹ وٹنس, اگر کورٹ کسی گواہ کو طلب کرتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے. سوال پوچھ لوں سر سے. سر مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ سارا جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اگر یہ پیسہ میرے اکاؤنٹ کو ٹچ ہی نہ ہوا ہو, یہ پیسہ میرے اکاؤنٹ, میری بیوی کے اکاؤنٹ, میرے بچوں کو اکاؤنٹ کو ٹچ ہی نہ ہوا ہو, یہ پراپرٹی میرے اکاؤنٹ, میرے بچوں کے اکاؤنٹ کا ٹچ ہی نہ ہوا ہو, اور نہ میں کسی لحاظ سے اس کا رسپانسبل ہوں کہ یہ میری بنے گی, am I responsible for corruption, yes or no? Yes, because you are the trustees. آپ ٹرسٹی ہیں. آپ نے اتنے یقین سے سوال پوچھا کہ وہ نو کہیں گے, انہوں نے کہا یس. اس لیے کہ میں ایز اے فوجداری وکیل ہونے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ ٹرسٹی ہیں, میں ٹرسٹی ہوں, لیکن آپ کے انڈر ہے اس ادھر پیسہ. اگر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو, اچھا کلین صاحب لائٹر نوٹ پہ, لائٹر چلے ماحول تھوڑا سا, آپ نے اس کو وہ پڑھا ہے, ماحول کو تھوڑا ایک منٹ ماحول کو ٹھنڈا کرتے ہیں. انہیں لائٹر نوٹ, انہوں نے بڑے یقین سے پوچھا کہ وہ ایکسپیکٹ کرے تھے, اب نو کہیں گے. نہیں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ٹرسٹی کیا یس ہی کہیں, بینیفیشری کون ہے, ٹرسٹی کون ہے؟ یہ سچ بولیں گے. نہیں میں ہمیشہ آپ سے سچ بولتا ہوں, آپ کو پتا ہے میرا فیبرک نہیں ہے جھوٹ بولنے والا. میں آلویز, اور میرے لیے بہت محترم ہے, خدا جانتا ہے, ادھر بھی بات کرتے سینٹ میں بڑی نپی تلی اور صحیح بات کرتے ہیں, اس لیے ہم تو ان سے سیکھتے ہیں. میں تو جھوٹ بولنے والے فیبرک بھی ہیں یہاں بہت زیادہ. کتنے پرسنٹ تعداد ہو؟ 99%. پی ٹی آئی میں شاید 99% ہے, ہمارے شاید کم ہو جی, مطلب 99.9 ہوں گے. اچھا چلے آگے چلتے ہیں. میرے خیال سے اب یہ جو سر ایک الزام آپ کی پارٹی پر کہ جس نے بانی چیئرمین کو مشکل وقت میں ڈیفینڈ کیا, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, ان کے پرانے ساتھی کہہ لیں,
ان کو کارنر کر دیا گیا، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیا گیا. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ مثلاً جہانگیر ترین صاحب کا طیارہ نہ ہوتا تو شاید آپ کی پارٹی وجود میں ہی نہ ہوتی 2018 میں. آگے چلتے ہیں، علیم خان صاحب کی اگر ہم بات کر لیں، علیم خان صاحب کی بات کر لیں، جہانگیر ترین صاحب کی بات کر لیں، مجھے بات کہتے ہوئے بہت برا لگ رہا ہے جیسا کہ آپ نے عدت کیس کے حوالے سے کہا کہ کچھ چیزیں ہم سب کی اپنی ایک مورل ویلیوز ہوتی ہیں، آپ اس کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے، شاید میں بھی نہیں پسند کرتی عدت کیس کو اس طرح ڈسکس کرنا، میں یہ سب کے سامنے کہہ رہی ہوں، لیکن ایک کیس ہے، ظاہری بات ہے اس پہ بات کرنی ہوتی ہے، سوال بھی پوچھنا ہوتا ہے، موقع بھی لینا ہوتا ہے. نعیم الحق صاحب ان کے جنازے تک میں شرکت نہیں کر سکے تھے عمران خان صاحب، حالانکہ بہت پرانے دوست تھے. ایک آخری حق آپ نے ادا کرنا ہوتا ہے سر. چلے خیر جو دنیا سے چلا گیا، ہم اس بارے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے کہا کیسے مجھے کہنا پڑا کہ آپ کا دوست پہ ایک آخری رائٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے جنازے کو کندھا دے دیں. سمپل میں کہہ رہا ہوں کہ 14 لاشیں کوئٹہ میں انتظار کرتی رہی کہ عمران خان آئے گا تو ہم کریں گے، لیکن وہ نہیں گئے، ان کو منع کیا گیا تھا. اپنا اہلیہ محترمہ نے کہا کہ کسی کے جنازے میں بھی نہیں گیا تھا. اتنے مصروف تھے کہ ایک دوست جو کہ زندگی بھر ساتھ دیتا رہا اس کے جنازے کو ایک آخری کندھا نہ دے سکے. اس کا جواب عمران خان خود دے سکتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اس کے محرکات نہیں پتہ کہ کیوں نہیں گئے. یعنی آپ کس بات سے کنکلوڈ کر سکتی ہوں کہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ جانا چاہیے تھا؟ ہولڈ آن جی. ان کی نماز جنازہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑھی گئی تھی، ان کی نماز جنازہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پڑھی گئی تھی، ٹھیک ہے، غائبانہ پڑھی گئی تھی. سر وہ غائبانہ تھی، کیا ان کے آخری دیدار کے لیے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ پرانے ساتھی تھے، دوست تھے، ہر جگہ پہ ساتھ ہوتے. دیکھیں سن لیں، یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک چیز ہوتی ہے، یہ پرسنل ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا ان کے کیا حالات تھے، کس بیسس پہ نہیں گئے تھے، کیا وہ ان کے پرسنل ریزن سے یا اس وقت کوئی ایز اے پرائم منسٹر وہ جا سکتے. ایک منٹ ہے نا، مجھے دیکھیں نا، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب میں آ جاتا ہوں جو باقی دو ہیں. آپ نے علیم خان کی بات کی، آپ نے جہانگیر ترین اور پیپل لائک جہانگیر ترین صاحب کے احسانات ہیں پی ٹی آئی پہ کہ نہیں ہے؟ کوئی احسان نہیں ہے، جہانگیر ترین پہ احسان ہے. کون لے کر آیا تھا ایک کام کریں نا، آپ ایک کام کریں، جہانگیر ترین کو کہنا کہ آج ذرا لوگوں کو جمع کر کے کیا مسلم لیگ نون میں لے جائے نا. اگر ان کے اتنے وہ ہیں تو وہ مسلم لیگ نون میں لے جائے. اگر نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، کسی بھی چیز سے لوگ آ رہے تھے، میری بات سنیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب کے احسانات تھے، کوئی احسان نہیں تھا، چیئرمین خود بھی مانتے تھے، کوئی احسان نہیں تھا، کوئی احسان نہیں تھا. جہانگیر ترین صاحب کا کوئی احسان نہیں تھا، کوئی احسان نہیں ہے. اگر دیکھ رہے ہوں گے جہانگیر ترین صاحب میں کہتا ہوں، میں کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، علیم خان کا پی ٹی آئی، میں نے واقعی کس پہ علیم خان کا بھی کوئی احسان نہیں ہے. علیم خان ایک منٹ ہے نا، علیم خان گزار کے احسان ہوں گے سر. علیم خان پاکستان تحریک انصاف میں آ کر اپنی سیٹ جیتنے سے پہلے ایک دفعہ بھی سیٹ نہیں جیتے، ایک دفعہ بھی سیٹ نہیں جیتے. یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ علیم خان کی. 2002 میں ممبر رہے ہیں، صرف 2002 میں ممبر رہے ہیں، جب ان کے ایک دفعہ بھی نہیں جیتے. ایک منٹ، اس میں یہ اور منسٹر بھی تھے، وہ کون سے تھے اس کے ساتھ تھے نا، مشرف کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ ایک ہی بات ہے، لیکن جیتے تو ہے نا، یہ نا آپ کہیں کہ وہ جیتے نہیں. اب اس کے بعد 2 دفعہ آ رہے ہیں، اس کے بعد 2 دفعہ آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو آج کل آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ ابھی کوئی بھی نہیں. ان میں چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ چودھری پرویز الہی ابھی ہمارے ساتھ ہے، بالکل مانتے ہیں جی. لیکن انہوں نے سن لے نا، علیم خان اس وجہ سے چھوڑ کر گیا کہ جب اس کے اوپر کرپشن کے کیس آئے، اس نے گلہ کیا کہ جب میں جیل میں تھا مجھے چھڑایا کیوں. عمران خان نے کہا کہ جو تمہارے اوپر کیسز ہیں اپنے کیسز بھگتا کے واپس آ جاؤ. اچھا، آئی ایم ناٹ گونا ڈیفینڈ. اور یہ یاد رکھیں، جہانگیر ترین واز ود پی ٹی آئی ٹل شوگر کے اوپر جب بات ہوئی تھی. اس سے پہلے جب حالانکہ جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، جہانگیر ترین تب بھی جاتا تھا پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ تب بھی کیبنٹ کے اس میں ایز اے اسپیشل انوائٹی آیا جاتا تھا. لیکن اس کے بعد جب شوگر کے وہ آیا تھا، شوگر کے آیا تھا نا، اس کے دیکھیں میں آج کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، میں آج کیٹیگوریکلی کہتا ہوں، میں آج کیٹیگوریکلی 302 کا کیس تھا، وہ بڑا تھا یہ کرپشن. ایک منٹ ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ تھا یا نہیں تھا، مجھے نہیں. لیکن ایف آئی آر تو آپ ذرا نکال لینا ان کے
जो राणा सनाउल्लाह ने एक FIR कटवाई थी वो भी जरा निकाल के पढ़ वो छोड़े, ठीक है, मैं अच्छा चलिए आप बताएं वो केस वो पढ़ लेना। वो आपको केस का बता रहे थे 302 का केस था जी उस्मान बुज़दार साहब से। आप उनको टेलीफोन पे ले, मैं ले लेता हूँ, मेरा तल्लक है उनके साथ। उठाएंगे नहीं फोन? उठाएंगे, उठा ले। आप आजकल उनके पीछे कोई करप्शन वो फोन उठा के इन्हें ना पूछे कि फोन इधर से उठाना है या उधर से? अरे वो उनको जरा थोड़ी देर मुश्किल रही उनको, बल्कि वो कहते थे आवाज दोनों तरफ से। इसलिए मैंने कहा ये ना कि फोन इधर से उठाना है। उन्होंने तो ये भी कह दिया एक दिन मुझे कि आज़रबाईजान जो ये पाकिस्तान भी आएगा, मैं कहा जी वो बंदे का नाम नहीं है, वो मुल्क का नाम है। अच्छा नहीं, वैसे देखिए आप उसको कह रहे हैं हमारे ऐसे भी लोग हैं, हमारे ऐसे पार्टी का मामला, इनका पार्टी ऐसे भी लीडर हैं। मैं इससे बात करना चाहता हूं, लेकिन अलीम खान और जहांगीर तरीन की बहुत डॉक्टर साहब हमारे ऐसे भी लीडर हैं जो कि कहते हैं साइफर आइंदा से कोई मुल्क हमें नहीं भेजेगा। हमारे ऐसे भी लीडर हैं। अच्छा साइफर तो रोज आते हैं। नहीं देखिए ना, वो लीडर का कॉन्सेप्ट ये कि साइफर बाहर वाले मुल्क भेजते हैं, जैसे कोई रुपए भेजता है या जैसे कोई मुझे पसंद है क्या सर, कोई ना कोई जो भी रोज की आपकी एक्टिविटी है, कुछ ना कुछ कंसर्न ऐसे लोग हैं ना, मैं फॉरन लीडर है ना, ऐसे लीडर हैं जिनको नहीं पता साइफर क्या होता है। आपने उस्मान बुज़दार के हवाले से 302 जी 100%। क्या उसके इनाम में वज़ीर आला पंजाब बना दिया, वज़ीर आला को बना दिया, क्योंकि पीछे वो मैं सर आपने शुगर वाले स्कैंडल की बात की। अलीम खान बेगुनाह साबित हुआ था उस केस में, सिर्फ उसको इसलिए कि वो वज़ीर आला नाम बने, उसको उसकी कुर्बानी दे दी गई थी। अच्छा वैसे अगर अलीम खान वज़ीर आला होते पंजाब के तो क्या फर्क होता है? वैसे इनकी बहुत मजबूत गवर्नमेंट होती है, मुझे क्या पता। देखिए आपका कोई तज्ज़िया अलीम खान को मैं जानता हूं, मेरे भाइयों जैसा बहुत। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो होता है ना, अगर वो होता है या अगर वो होता है, ये नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ हो नहीं सकती है। या तो आप उनको चीफ मिनिस्टर बनाएं और आप उनकी कारकर्दगी देखें और उसके बाद देखें कि क्या होता है, एंड देन कंपैरिजन करें तो पता चल सकता है। उसी टाइमलाइन उसी तरीके से करें तो कंपैरिजन हो सकता है। वरना तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे बुज़दार इस पहले उसमें थे, मियां नवाज शरीफ अपने पहले सीएम में वो जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे वो इसी तरह पिछले हफ्ते जहां आप दोनों बैठे हैं ना, आतिफ खान साहब यहाँ बैठे हुए थे पिछले हफ्ते किसी दिन, पता नहीं पीर मंगल जिस दिन मेरे प्रोग्राम में थे, मुझे दिन भूल गया, और उन्होंने कहा कि उनकी जो खान साहब से मुलाकात हुई लास्ट, अभी मुलाकात में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग खुद ही चले गए। ठीक है, अब मैंने बुज़दार साहब के हवाले से भी कैटेगोरिकली नाम लेके पूछा कि बुज़दार साहब को भी वो गलती मानते हैं, तो वो बुज़दार साहब को अपना गलत फैसला मानते हैं। गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो हो सकता है फिर ये भी पछताते हो कि फिर अलीम खान होता। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको महमूद खान साहब का नाम भी मुझे याद आ गया। उन्होंने कह दिया चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए ना, चले गए, ठीक है ना, ठीक है ना, याने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए आपकी पहचान उस वक्त होती है जब मुश्किल होती है। रही बात ये कि देखिए रही बात ये कि किस मेरा गलत फैसला था, सही फैसला था, ये आप रिट्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं या प्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते हैं। ब्रेक का काजल है, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, सिंधु साहब और मोहम्मद साहब। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक में हम ज़रा बातें कर रहे थे, मैंने कहा आप भी बाहर रहे हैं एज अ डॉक्टर, सर्जन, लोगों की सर्जरीज करते रहें, लोगों को मज़ीद खूबसूरत बनाते रहे हैं, और आप भी लंदन में रहे हैं, मैं लाहौरी लड़की हूँ, लेकिन लड़ आज आप दोनों रहे हैं। हमारे लाहौर के बारे में भी मशहूर है कि लाहौरी बड़े जज्बाती होते हैं, लाहौरी लड़ पड़ते हैं जल्दी। नहीं, ये भी हो सकता है ना कि आप लड़ा रही हो, ये भी हो सकता है कि आप लड़ा रही हो, वैसे ऐसा नहीं चलेगा आपके प्रोग्राम का जो है ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरे में डाल दे, लड़ ये दोनों रहे, नाज़रीन देखें, बाद में कहते हैं एंकर ने लड़ाई करवा दी। जी जी, मैं ऑनेस्टली मैं नहीं लड़ रहा, मुझे सिंधु साहब उन लोगों में से अच्छा, एक मजे का सवाल मेरे ज़हन में आया, चांदी तो पढ़े लिखे लोग एमएलएन हैं, मैं उनके साथ कैसे, जब आप सर्जरी करते हैं किसी की, मतलब नाक की सर्जरी कर दी, बहुत ये ट्रेंड है कि भी नाक चेंज करवा ली, थोड़ी सी ज़्यादा उठा के तीखा करवा ली, वैसे मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ठीक है, ज़रूरी होता है, लेकिन आप अपने चेहरे की जो फीचर्स को चेंज करवाते हैं, मुझे लगता है बजाते खुद मेरी राय कि ये सही नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर साहब आपका तो काम है, तो मैं आपके सामने अपनी राय को ज़रा महफूज रख दी, मैं तो वापस ठीक है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए, मतलब जैसे भी हैं आप खूबसूरत हैं, हर कोई खूबसूरत है। हाँ, अगर कोई मसला हो गया तो फिर जारी बात आपको सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन आपका काम है। सवाल अब ये है कि जिस तरह आप लोगों के चेहरे की सर्जरी करते हैं, हमारे यहाँ जो सियासत में जो सब कुछ होता चला आ रहा है, नाजुक दौड़ जो नाजुक मोड़ है वो ख़त्म नहीं हो रहा, मसाइल जूं के तो है, उसकी कोई सर्जरी नहीं हो सकती कि चीज़ें बेहतर हो जाएं फ़ौरन जल्दी से? इस तरह होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपकी नाक की मिसाल दी है ना, नाक किसी की टेढ़ी होती है तो उसके अंदर हड्डी जो होती है ना टेढ़ी होती है, ठीक है, ठीक है।
آپ اس کو بہتر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, وہاں پہ ضروری ہے. سن لینا. ٹھیک ہے. آپ اس ہڈی کو جو ٹیڑھا والا حصہ ہے نا اس کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے بعد ناک کو سیدھی کرتے ہیں. یہ آپ نے خطرناک جواب دیا. سن لیں, آپ کو اس ملک کے اندر سے ٹیڑھی چیزیں نکال کے باہر پھینکنی ہوں گی. فار ایگزامپل سب سے ٹیڑھی چیز کون سی اس ملک میں؟ دیکھیں اس ملک میں میرے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو مین پرابلم جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, مین پرابلم نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور صحیح معنوں میں پڑھیں, یہ نہ ہو کہ جیسے اب یہ میرے ساتھ خفا ہو رہے تھے اور لوگ بھی مجھ سے خفا ہو جائے. یہاں پہ سب سے پہلے آیا تھا ایک جسٹس منیر کا ایک ڈیسیجن آیا تھا جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی نظریہ ضرورت کے تحت تھا. اس نے ہموار کر دے راستہ نان پولیٹیکل لوگوں کے لیے کہ وہ آ کے یہاں پہ کریں. پاکستان میں ایک الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوا تھا, وہ 1971 کا ہوا تھا, لیکن اس میں نظر آ گیا تھا کہ جو ریزلٹس وہ چاہتے تھے کہ بھٹو کو جتا دے, بھٹو نہیں جیتا. جیتنے والا شخص کوئی اور تھا, شیخ مجیب الرحمان تھا, وہ میرٹ پہ جیتا تھا, لیکن پھر مینیپولیشن ہوئی اور بھٹو کو ہی بٹھا دیا گیا تھا. جس کی آج کل آپ کی پارٹی بہت تعریفیں کری, حالانکہ ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کس طرح کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں. سن لیں, دیکھیں اس طرح ہے ان کے بیانات بالکل ڈیفینیٹلی ہوں گے پاکستان کے خلاف. ان کے بیانات سر آپ کی پارٹی ان کو کوئی مسیحا سمجھ رہی ہے, ان کی بڑی تعریفیں کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 1971 میں جب یہ الیکشن ہوا تھا وہ پاکستانی تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. آپ تو آج بھی پاکستانی ہیں, میں آج بھی پاکستانی. تو پھر آپ اس بندے کی حمایت کیسے کر سکتے جو پاکستان کے بارے میں زہر اگلتے ہیں, اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں؟ میرا سمپل سا سوال ہے. ایک منٹ ہے جائے, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں اس کی تائید نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ کرتے ہیں. سن لے, کوئی نہیں کرتا. وہ تو خان صاحب نے کیا. سن لے, نہیں, خان صاحب نے کبھی نہیں کیا. خان نے کبھی نہیں کیا. اگین another twisting of the facts. انہوں نے صرف کہا تھا حمود الرحمان کمیشن پڑھیں. حمود الرحمان کمیشن پڑھنے میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں بیسیکلی لکھا ہوا تھا جس چیز کے لیے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ایک سوال ہے نا میرا. 2018 میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو حمود الرحمان کمیشن کب بنا تھا؟ اس سے پہلے بنا تھا نا. نہیں, مجھے آپ بتا دیں کہ تب 1971 میں جو کچھ بھی ہوا تھا, جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے, تب ان کو 1971 کیوں یاد نہیں آیا تھا؟ اب جیل میں بیٹھ کے ان کو کیوں یاد آ رہا ہے؟ سٹاپ ہیئر, ایک منٹ کے لیے فل سٹاپ. نہیں, میرا سوال ایک منٹ کے لیے فل سٹاپ. 2018 میں, 19 میں, 20 میں, 21 میں کیوں یاد نہیں آیا 1971 میں کیا کچھ ہوا تھا؟ اچھا ایک منٹ, اب بعد میں یاد آ رہا ہے. پھر حمود الرحمان کمیشن جو بنا, ایک منٹ ہے نا, اس کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ مجھے بول رہے تھے, جواب دے دینے دیں. دیکھیں, سب سے پہلے حمود الرحمان کمیشن آپ پڑھیں, آپ کو سمجھ آئے گی اس کا مین کانسیپٹ کیا تھا. وہ مین کانسیپٹ ریٹروسپیکٹیولی دیکھ رہے تھے کہ ہماری غلطیاں کیا تھی, اور اس میں مین غلطی یہ تھی کہ جو وہاں پہ سرنڈر ہوا تھا وہ کیوں ہوا تھا. حالانکہ سرنڈر کی وہ کہا نہیں گیا تھا کہ سرنڈر کرو, لیکن سرنڈر کیوں ہو گیا تھا وہ اس کے لیے ہوا تھا. نمبر 2, یہی چیز جو جس پہ آج سندھو صاحب آپ کے ساتھ سر ہلا رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہوا ہے. اس وقت یہ سر نہیں ہلا رہے تھے, آج سر ہلا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, اس میں ہم پاکستان ڈاکٹر صاحب سن لے, ابھی جس طرح فونٹ کے کال ٹیپنگ کا جو معاملہ ہے, پہلے خان صاحب سارے لا رہے تھے, اب سر نہیں لا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سن لے, پہلے دفاع کر رہے تھے, اب کہہ رہے نہیں. ڈاکٹر صاحب سن لے, یہ سارے لانا بھی ایک نازک موڈ بن چکا ہے, ختم ہی نہیں ہوا. سن لے, حمود الرحمان کمیشن یا آپ پاسٹ میں کوئی چیز جا کر دیکھتے ہیں, آپ ان میں سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے اور کیا وہ غلطی ریپیٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. میں مثال دیتا ہوں, ابھی ریسنٹلی جو ڈیسیجن آیا ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو کورٹ ٹرائل ہوا تھا, قتل ہوا تھا, اس کا آپ نے اس کا اگر آپ دیکھ لیں کہ اس میں جو ججمنٹ آئی ہے نا, وہ ججمنٹ دیکھیں کس سیکوینس میں لکھا گیا ہے. اب اس کے اندر صرف آپ کردار بدل دیں. اچھا جی سر, میں تو جو آپ نے پہلے بات کری تھی مدرمان کمیشن کی, آپ نے سر نہیں لانا میری بات, لیکن آپ کا فنڈامنٹل کوسچن جو تھا ڈاکٹر صاحب سے, دیٹ واز کیا کہنا چاہتے ہیں $100 ملین کوسچن, وہ بہت اچھا تھا کہ کس طریقے سے سرجری ہو سکتی ہے. اس کا صرف ایک طریقہ ہے, میں نے کہا سرجن بیٹھے ہیں سامنے, تو ذرا سوال معاشرے کی سرجری ایک طریقے سے ہو سکتی ہے. کس کی سرجری؟ معاشرے کی, جو آپ فرما رہے ہیں سیاستدانوں کی خاص طور پہ, کہ سارے مل کر بیٹھے. آج بھی بیٹھنا پڑے گا سر, ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. دونوں میرے سامنے بیٹھے ہیں,
انتہائی معذرت کے ساتھ نہ تسی انہاں نال بیٹھنا چاہتے ہو نہ اے بیٹھنا یہ فوج کے ساتھ بیٹھنا چاہتے، فوج ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی، تو آپ بھی ان کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ بیٹھنا چاہتے ہیں، دوسرے طرف رانا سنال صاحب کے بیانات آپ سن رہے ہیں. نہیں دیکھیں سوری ٹو سے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. آپ لوگ بھی نہیں بیٹھنا چاہتے، وہ بھی نہیں بیٹھنا چاہتے. وہ جن کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ہمارا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے. آپ سیاسی لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہے، ایک طرف آپ لوگ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ مزید جو کیسز ہیں وہ چلیں گے. یہ سب غلط ہے. وہ اس لیے دیتے. میری بات آپ لوگ بھی ایک بات کریں. میری بات سنیں. مذاکرات اور محبت یہ شرطوں پہ طے نہیں ہوتی، کبھی اس کے لیے شرطیں نہیں رکھی جاتی. سر لیکن یہ نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے فلاں کو چھوڑے، فلاں کو چھوڑے، فلاں کو چھوڑے. کہ ایک طرف آپ کسی کو آئی لو یو بول رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ اسے نفرت کا بھی اظہار کر رہے ہیں. نہیں وہ پتا ہو تو بولنے والے کو پتا نا کہ اس کے اندر کیا ہے. اس کو کہتے ہیں لو اینڈ ہیٹ ریلیشن. ویسے جس طریقے سے آپ بول رہی ہیں وہ نہیں گانا وہ کڑی لور دی ہوئے لاکھ صاحب لوریوں پیچھے لگ جی جی. تو اس لیے یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب ڈائلیگ کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. دوسری جنگ عظیم ہوئی، اس کا حل بھی ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لیں، ڈائلیگ کے ذریعے ہوا. اور تیسرا یہ جو اخلاقی انحطاط آ گیا نا، اخلاقی دیوالیہ پن، اور یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ انہوں نے شروع کیا تھا. آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ابھی. جی دوبارہ کیجیے. اخلاقی انحطاط خوبصورتی سے ادا کیا. ہاں جی وہ انہوں نے جو کیا تھا سارا، اور جو گالم گلوچ بریگیڈ اور جو سب کو گالیاں دیتا اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھتا ہے. ایک گالی بتا دیں، ایک گالی بتا دیں. میں یہاں آنیئر تعریف کرنا چاہوں گی. میں تھوڑی سی ابھی آپ نے بھی کہا میں آنیئر تعریف کرنا چاہوں گی. اس پارٹی میں ڈاکٹر ہمایوں محمد جیسے لوگ بھی موجود ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھی سمجھ بوجھ کے ساتھ بات کرتے ہیں، بڑی فیکٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں. آپ کا پورا رائٹ ہے جو بھی بات کرتے ہیں، لیکن اخلاقیات کا دائرہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کو کراس نہیں کرتے ہیں. سر لیکن آپ کی پارٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوری ٹو سے، جس کی وجہ سے آپ کی پوری پارٹی کے اوپر سوالیہ نشان لگ رہے ہیں، سخت متاثر ہو رہی. تو آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں پارٹی کے، میرا ایک سمپل سا سوال ہے، آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ آ کے جا کے آپ کی کیے کرے پہ پانی پھیر دیتے ہیں، گالم گلوچ بریگیڈ اور سوشل میڈیا پہ کیا کچھ کرتے ہیں، آپ کنڈیم کرتے ہیں کہ وہ لوگ غلط کرتے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ کم از کم ہماری پارٹی میں پڑھے لکھے تو ہیں نا. چلیں دیکھیے آپ کی پارٹی میں جو پڑھا لکھا ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کسی کو آپ کی پارٹی سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اس ایک تعداد سے ہے جو ڈاکٹر صاحب پڑھ لکھے کا مطلب یہ نہیں. میں آپ کو دیکھیں اس طرح ہے کہ میں آپ کو گن کے بتاتا ہوں. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نصرت بھٹو کے خلاف جو وہ پیمفلیٹس پھینکے گئے تھے، نازیبہ پیمفلیٹس، اس وقت پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی. اس کے بعد سی او ڈی ہو گیا نا، ایک منٹ ختم ہوگی. ہولڈ آن نا، جب الاؤ می پلیز، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان کا نام کس نے رکھا تھا؟ خواجہ آصف نے. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی عورتوں کے بارے میں اگر نازیبہ الفاظ ہوئے جب بھی کبھی ہوئے وہ صرف اور صرف خواجہ آصف صاحب کرتے رہے. شیخ رشید کرتے تھے. ایک منٹ ہے دیکھیں جو بھی کرتا تھا اس پہ وہ پی ٹی آئی کے نہیں. خواجہ آصف صاحب پہ میں نے پروگرامز کیے جب انہوں نے شیری مزاری صاحبہ کو ٹریکٹر ٹرالی بولا تھا. میں نے کھل کر پروگرام نہیں، میں نے کھل کر پروگرام کیے تھے کہ جو بھی غلط بات کرتا ہے چاہے وہ آپ کی پارٹی سے چاہے انہوں نے سینٹ کی ساری فیمیل ممبران کو بھی بلا پر رکھا تھا. میں نے جب مریم نواز پہ آپ کے لوگ تنقید کرتے ہیں تب بھی سر جو باتیں مریم نواز کے بارے میں پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا. میں عورت میں دورا نہیں سکتی، ایک رسپیکٹ ہے خاتون کی نا. سوشل میڈیا بھرا پڑا آپ کے لیڈر کہتے تھے نا، آپ کے لیڈر نانی اور وہ بیان آپ کو بھول کے اتنی تعریفیں نہ کرو، کیپٹن صفدر ناراض ہو جائیں گے، مائنڈ کر جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا، مانتا ہوں کہا تھا. اگر آپ لوگ بھی بشرا بی بی کے بارے میں بات کریں گے، میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گی. آپ سے نہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کرتے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں باتیں، اور آپ کی پارٹی کے لوگ بھی بہت باتیں کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں. میں بطور عورت بطور خاتون اس بارے میں بات کر رہی ہوں کہ خدا کا خوف کریں آپ سب، خواتین کی کردار خوشی سے باہر نکلیں، آگے چلیں. مستی نے بدمستی کی ابھی، فیکٹ بیس بات کریں. آپ کو یاد ہے جو مستی نے بدمستی کی ابھی اسمبلی میں جو لفظ اس نے گالی سیدھی گالی نکالی،
نکالی تھی، مستی کھیل کی بات کر رہے ہیں. گالی نہیں تھی. پنجاب اسمبلی میں مریم بیٹھی ہوئی اور ان لوگوں نے وہاں پہ ننگی گالیاں دی، اس وجہ سے ان کی رکنیت منسوخ ہوئی ہے. احترام کرنا چاہیے. دیکھیں آپ دیکھیے نہ میں آپ کی سائڈ لے رہی ہوں نہ میں آپ کی، میں بالکل فیکٹ بیس بات کر رہی ہوں کہ کوئی بھی بات اگر کوئی مریم نواز کو بات کرتے ہیں تب بھی اس پہ تنقید بنتی ہے، اگر کوئی بشرا بی بی کو بات کرتا ہے تب بھی تنقید بنتی. تمام خواتین کی ایک عزت ہے، رسپیکٹ ہے. انہی کے گرد تو پولیٹکس گھوم رہی ہے، سب کیا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں میری بات سنیے، انہوں نے کہا کوئٹے کے جنازے میں نہیں جانا، 14 جنازے پہ عمران خان نہیں کیا. ہم اخلاق سے گرتے، ہم اسی لیول پہ جاتے جس پہ پی ایم ایل این تھی. اگر ہم مریم نواز کو سر مریم نواز صاحبہ کی کردار پہ آپ لوگوں کی پارٹی بہت باتیں کرتی ہے. میں تو کہتی ہوں ہمت ہے مریم صاحبہ کی جو برداشت کرتی ہیں، بہت باتیں کی جاتی ہیں، باتیں کرتی ہے آپ کی پارٹی. سوشل میڈیا پہ ایک ایسا جتھا ہے جو ان کی پرسنل لائف پہ انتہائی بہتان لگاتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. نہیں بنتا، نہیں بنتا. سر اچھا آپ مریم نواز کی ہم بات کریں، بشرا صاحبہ کی بات کریں، یہاں پہ تو آپ کی پارٹی کے لوگوں نے ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف، ڈی جی آئی ایس آئی، بڑے بڑے لوگ، ان کی تصاویر کے ساتھ کیا کیا کر کے آپ لوگ سوشل میڈیا پہ پھیلا رہے ہیں. کیا تاثر دیا جا رہا ہے پاکستان سے باہر؟ ججز کی کردار خوشی ہو رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں پھیلائی جا رہی. غلط ہے، شدید غلط ہے، شدید غلط ہے. سر اب مانے تو صحیح نا. چیف آف آرمی اسٹاف کی تصاویر کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر؟ کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے صحیح کر رہے ہیں آپ کے لوگ؟ میری بات سنیں، لوگ سب ایٹ لیسٹ مذمت کریں. دیکھیں میری بات سنیں، I cannot آپ take the نہیں کر رہے، responsibility. آپ نہیں کر I رہے. cannot take the responsibility of social media. مجھے کیا پتا کہ اس میں پی ایم ایل این والے لگے سارے اکاؤنٹس ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، پی ٹی آئی والوں کے اکاؤنٹس ہیں. دیکھیں 9th میں بھی پی ایم ایل این والوں نے کرایا. آفیشیل اکاؤنٹ. As far as I am concerned. سر یہ دیکھیں آفیشیل میں کوئی نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں آفیشیل بتا دیں آفیشیل اکاؤنٹ میں کوئی اس قسم کی تصویر ہو. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں آفیشیل اکاؤنٹ میں کوئی اس قسم کی تصویر ہو. کیوں نہیں ہے؟ کوئی نہیں آفیشیل. مجھے نکال کے دکھائے نا. آپ نکالیں، آپ نکالیں. آپ دیکھیں نا عمر ایوب ہو یا رؤوف حسن ہو، آپ نکالیں میں ویٹ کر رہا ہوں. آپ نکالیں میں ویٹ کر رہا ہوں. آپ نکالیں میں ویٹ کر رہا ہوں. پھر عمر ایوب میں بتا دوں، چلو وہ نکال لیتے ہیں. عمر ایوب ہو نکالیں آفیشیل پیج سے نکالیں. سن لیں آپ بھی پتہ چلے گا. آپ اس کا مطلب ہے جواب مجھ سے سن لیں، اس کا جواب مجھ سے. طاہر ایک میں خلیل صاحب، کسی کو میں کہہ رہا ہوں یہ کیا نہیں ہم نے. ایک منٹ آپ تو 9 مئی کا بھی کہتے ہیں خلیل صاحب ایک میں منٹ. کہتا ہوں وہ پی ایم ایل این نے کیا. 9 مئی آپ نے کیا، آپ نے کسی اپنے بندے کو نوٹس دیا؟ ایک منٹ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ، آپ کو پھر آپ پتہ کے ہے وہاں لوگ جو پہ ہے رؤوف حسن، عمر ایوب صاحب، انہوں نے کیا کہا؟ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا وہ تو کہا؟ زاہد مشوانی ہے کوئی ہمارا بندہ جو باہر بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. ہمارا تو لینا دینا نہیں سوشل میڈیا سے. نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے اس کو ڈس تو آن پھر نہیں پی ٹی کیا. آئی ڈس آن کرے نا اس کو. یہ بڑی خبر دے رہے ہیں ڈاکٹر وائیون کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے نام سے میں نے بالکل آپ دوبارہ کہیں، آپ کہہ رہے ہمارا نہیں ہے، دوبارہ چلائیں. آپ میری بات سنیں. میں نے کہا ہے ہمارا ایز این میرا اس پہ اختیار نہیں ہے. اس پہ کس کا اختیار ہے؟ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، پی ٹی آئی نہیں ہے، میں اس کو نہیں ہینڈل کرتا، میں ہینڈل نہیں کرتا. ہینڈل کرتا ہے، ہم اس کو آن کرتے جو انہوں نے لکھا ہے وہاں پہ. آپ آن کرتے ہیں؟ آن کرتے، سب نے آن کیا ہے. ہم نے سب نے آن کیا ہوا ہے. کہاں آن نہیں کیا؟ اب آپ خوش رہ گئی ہیں. کس نے آن نہیں کیا؟ مجھے کس نے بتایا کس نے آن نہیں کیا؟ ابھی آپ نے کہ وہ سوشل میڈیا ہمارا ہے ہی نہیں. سنیں ایک منٹ، دو مختلف چیزیں. میں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل سوشل میڈیا ہے اس میں کہاں یہ چیزیں آئی ہیں، اس میں نہیں ہے. ایک منٹ ہے، بالکل آیا ہے، اس کو ہم آن کر رہے ہیں، اس کو ہم ڈس آن نہیں کر رہے. لیکن جو باقی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل چینل سے نہیں آئے ہوئے، اس کو آپ لوگوں نے کیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ہمارے ہاں ان کی تصاویر کو جس طرح بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ لوگ کر رہے ہیں. آپ کا یہ موقف ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں، جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی انہوں نے کروایا تھا. یہ جو انہوں نے ساتھ بیٹھی میں بالکل سمجھتا ہوں. ڈاکٹر یاسمین ہمارے ساتھ پکڑے ہوئے جن کی آڈیوز ہیں وہ ان کے لوگ تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد ہماری ممبر ہے، ان میں سے اعجاز چودھری ہمارے ممبر ہے. مجھے ایک بات بتائیں نا، ایک آڈیو لیک مجھے بتا دے جس میں یہ کہا جا رہا ہو آپ یہ کرو. دو چیزیں بتا دیں. ڈاکٹر یاسمین نے گاڑی کے اوپر بیٹھ کے کہا کور کمانڈر ہو جانا ہے لاہور سے اگر انہوں نے کہا ہوا، اگر انہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے نا، یا یہ ریزائن کرے گا میں کروں. ایک منٹ ہے جائے، لکھ لے.
انہوں نے میں ثابت کر دیتا ہوں, یہ کہہ دیں میرا لکھ لے بیان میرے سائن لے, اندر نہ جاؤ. نہیں انہوں نے کہا یہاں سے ہم سیدھے کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے پہلے. ایک منٹ, کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں گے. نیازی جو تھا وہ پینٹ لہرا رہا تھا جنرل کی, وہ قائد اعظم صاحب کی ریزیڈنسی تھی. ایک منٹ ہے جائے, جو جب ادھر پہنچے تھے یاسمین راشد صاحبہ کے الفاظ تھے کہ یہ جو اندر جا رہے ہیں یہ شر پسند ہے, اندر کوئی نہ جائے. شر پسند آپ کے ساتھ ہی تھے, الفاظ ہیں یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ شر پسند ہیں. they were the PMLN people. نو پی ایم ایل کے آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ کو ہم ایسا کرنے they were not. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل کون سا ہے. میں بتا دیتا ہوں نا ڈاکٹر یاسمین جی, آپ اپنے پروگرام پہ رکھ لیں, میں ویڈیو لے آتا ہوں. ٹیلون اور یہ آج ہم دونوں میں سے جو جھوٹا کو ریزائن کرے گا. ان دونوں کے رپورٹرز وہاں تھے, ان کا اس وقت میں وی لاگ آیا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں, جو لوگ اندر گئے تھے ان میں سے ایک شخص بھی پی ٹی آئی کا نہیں تھا. وہ کوئی اپنے تھے اپنا. اچھا اس کے بعد جو گاڑیاں ٹوٹ رہی تھی اس وقت جو بندہ گاڑیاں توڑ رہا تھا اس کے ہاتھ میں پولیس والوں کا ڈنڈا تھا, جو گاڑیاں توڑ رہا تھا اس کے ہاتھ میں پولیس والوں کا ڈنڈا تھا. وہ ویڈیو بن رہی تھی. پولیس والوں کو تو آپ نے زخمی کیا ہے, آئی جی اسلام آباد اس کی آپ نے آنکھ ضائع کر دی ہے. ٹائم ختم ہو گیا اور نکلا کچھ بھی نہیں. ٹائم ان کو ختم ہو گیا. دیکھیں نکلے گا کبھی نہیں, ان چیزوں میں کبھی نہیں نکلے گا. میں آپ کو بتا دوں, آپ ایک چھوڑے, یا پروگرام بیسیکلی کرتے ہیں کسی اور چیز کے لیے, ٹھیک ہے, کس چیز کے لیے کرتے ہیں سر؟ آپ میرے سن لیں کس چیز کے لیے؟ میں چاہتی ہوں وے فارورڈ کوئی سولوشن. پروگرامز کا پریکٹیکلی اگر ہم اسے ان پروگرامز کا کوئی فائدہ نہیں. بہت فائدہ ہے, کوئی فائدہ بہت لوگوں کو پتہ چلتا ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکلی اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں ہے. اس کا آؤٹ کم صرف سر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پروگرامز بند کر دیں, مطلب آپ نے ٹی وی چینلز بند کروانے کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ پروگرام ایک میرا جملہ, اگر اس وقت میڈیا ہوتا جب بھٹو کو پھانسی لگی تھی, یہی وائبرنٹ میڈیا تھا, بھٹو کو پھانسی نہیں لگنی تھی, کیونکہ میڈیا ہمارے معاشرے کو آنکھیں, چہرہ اور ہاتھ. یہ میری دو باتیں لازمی چلیں. میری بات سنیں, اگر آپ لوگ اس وقت ہوتے بھٹو پھانسی نہیں لگتا. کچھ ایڈٹ نہیں کرتے, ایز اٹ از جا رہے ہیں. آپ ہمارے معاشرے کی آنکھیں, چہرہ اور ہاتھ ایڈٹ ہوتی ہیں. میں 3 لفظ بولوں, بہت ساری چیزیں ایڈٹ ہوتی ہیں. نمبر 2 میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارا میڈیا جو ہے نا, جو ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی انہوں نے وہ نہیں کیا. کیا کر رہے ہیں؟ نہیں کیا. میں بتاتا ہوں, ان کے چینل پہ آتے نہیں تھے, سارے آتے ہیں. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کتنے آپ کے اپنے میڈیا والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں ایک بہت بڑے تعداد کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک سگنیفیکنٹ پورشن, آپ یہ سمجھ لیں کہ 50% یا 40% سگنیفیکنٹ پورشن, وہ وہاں پہ بیٹھ کے دے آر ایکچولی ٹیلنگ فبس. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ایسی چیز نہیں ہوتی, وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ اپنی پرسنل رائے کو ایز این اینکر کی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی پرسنل رائے کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کی پرسنل رائے ہوتی ہے, ایز این انڈیپینڈنٹ اینکر نہیں بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ہمارے اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بڑی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں. جس دن پاکستانیوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا نا, میں آپ کو بتا دے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, اور ہم لوگوں نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا ہوا ہے کہ یہ میرے ذرائع ہیں, جھوٹ بولا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. آخری بات انہوں نے کہا کہ اگر جس دن جھوٹ بولنا بند کر دیں گے, ڈاکٹر صاحب آپ سے میری ریکویسٹ ہے, آج کے بعد آپ جھوٹ بولنا بند کر دیں. تھینک یو. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا, اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.